हेलो। जी हाँ जी, फरमाइए। जी, मुझे अनस के साथ हमारा कल मौजू तय हुआ था। मैंने कहा था नदीम को बता दो कि टॉपिक वसीला रहेगा। हाँ हाँ इंशाअल्लाह गुफ्तगू इस्लाही अंदाज में होगी, बैड लैंग्वेज यूज नहीं होगी। जी 2-2 मिनट टाइम तयन होगा। अगर मेरे बोलते वक्त बीच में बोला गया तो मैं कॉल डिस्कनेक्ट करने का हक रखता हूँ। अगर मैंने उसूल तोड़ा तो आप भी कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजू वसीले पे बात करेंगे कि आप बताएं कि वसीले पे आपका मौक़िफ़ क्या है। पहले आप बता दें, 1 मिनट का टाइम आपके लिए। जी ओके, ठीक है, चले बता देता हूँ। हमारा दावा है अहले सुन्नत वल जमात का हनफी। हमारा दावा है कि वसीला हर वो कुर्बे इलाही तक रसाई बिना कैद के। अनस भाई आप अपना म्यूट कर ले। अच्छा, हमारा इस पर दावा है कि वसीला हर वो कुर्बे इलाही तक रसाई बिना कैद के जायज़ और मुस्तहब है, क्योंकि अल्लाह के कुर्ब तक रसाई में किसी किस्म की हद मुतय्यन नहीं है, लिहाजा इसमें अम्बिया और औलिया ईजान भी शामिल है। ये मेरा दावा है ये और मुकम्मल दावा मेरे है। अदिल्ला शरिया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे अदिल्ला शरिया कुरान, हदीस, इज्मा और क़यास शरई। आप अपना दावा बता दे और आपने माखज़ बता दे। वसीला हमारे नज़दीक कुर्ब इलाही का ज़रिया है और इसकी 2 किस्में हैं, एक जायज़ और एक नाजायज़। हम जायज़ वसीले को मानते हैं जो कुर्ब इलाही का ज़रिया हो, जैसे नेक आमाल और दुआओं का वसीला, और नाजायज़ उसे मानते हैं जो मुशरिकीन मक्का का वसीला था कि वो अपने और अल्लाह ताला के दरमियान अंबिया, औलिया, मलाइका और ऐसी मखलूक जो गुनाह नहीं करती, उनकी ज़ात को, उनके मकाम मर्तबे को दरमियान में रखती थी। तो ये नाजायज़ वसीला है। ये हमारा दावा है। जी, तो नदीम भाई का मैं आपके दावे पे तनकीहात करना चाहूँगा। नदीम भाई, पहले आप अपने दावे पे दलील दो। मैं तब पहले देखिए, दावा होने के बाद तनकीहात होती है ताकि दावा वाज़े हो जाए। आप भी मेरे दावे पे तनकीहात कर सकते हैं नदीम भाई। पहले आप ठीक है, मैंने आपने दावा दूंगा ना इंशाल्लाह। पहले मुझे तनकीद तो करने देना। आप दावा पेश किए, उसकी दलील दीजिए, उसके बाद आएगी बात। मैं दूंगा। पहले उसूल मुनाजरा शायद आपने तो पढ़ा नहीं है ना, आपका टर्न है। मैं क्या कह रहा हूँ, अरे दावा करने वाले के जिम्मे दलील है ना, पहले दलील दो ना अपने दावे की, उसके बाद तनकीहात आएगी ना। पहले मैं आपके दलील बाद में आती है, तनकीहात पहले होती है। मैं आपको उसूल तक नहीं बता दूंगा। दावा करने वाले की जिम्मे दलील है कि दावा करने वाले के जिम्मे तनकीहात है। आपने हुक्म शरा अभी तक नहीं लगाया है कि जो अंबिया और औलिया इज़ान का वसीला लेता है तो वो शरीयत की कौन सी पकड़ में आएगा। मैंने बोल तो दिया नाजायज। नाजायज में हुक्म क्या लगेगा? नाजायज क्या मुशरिकीन मक्का का बोला तो सही, मुशरिकीन मक्का का वसीला शिरक हो गया ना। अच्छा, मतलब जो अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़ात मुबारक का वसीला लेता है वो दायरे इस्लाम से खारिज है, मतलब उसने शिरक कर लिया। ठीक है, शिरक अकबर किया। हाँ, शिरक अकबर किया। शिरक अकबर की तारीफ बड़ा शिरक, ऐसा शिरक जो माफ नहीं है, बिना तौबा के माफी नहीं होता। तारीफ तो करे ना आप उसकी। शिरक अकबर ना, खुल के वजाहत करें आप। शिरक अकबर उसे कहते हैं जिसका करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, बिना तौबा के तो माफ नहीं होता। देखिए नदीम भाई, आप मेरे बात को समझ नहीं रहे या तो सुन नहीं रहे। शिरक असगर दूसरी किस्म होती है, जैसे रियाकारी, ये शिरक असगर है। गैरुल्लाह की कसम खाना शिरक असगर है, लेकिन ये भी बड़ा कबीरा गुनाह है। नदीम भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ शिरक अकबर की तारीफ क्या है, उसे खुले अल्फाजों में बताया। अरे भाई बता दो, आपकी नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूँ, इतने आसान अल्फाज में तो बता रहा हूँ। अरे भाई, शिरक अकबर उसे कहते हैं जिसके करने से आदमी दायरा इस्लाम से खारिज होता है, जैसे नवाकिज़ इस्लाम कहते हैं। क्या करने से? शिरक अकबर करने से। आप जैसे रीजन, व्हाट इज दिस रीजन? मुशरिकीन मक्का क्या करते थे? मुशरिकीन मक्का क्या करते थे? मुशरिकीन मक्का यही शिरक करते थे, इसके सिवा कोई दूसरा शिरक नहीं करते थे।
تو مطلب مکہ کے مشرک کا اللہ پہ بھی ایمان تھا اور نبی علیہ السلام کی شریعت کی تصدیق کر لی تھی. ان کے نبی ان کے زمانے کے نبی اور ان کے زمانے کے اولیاء پر ایمان رکھتے تھے. مطلب انہوں نے اللہ پہ ایمان لا لیا تھا. اور دیکھیں جب نبی علیہ السلام کا دور مبارک جب آ گیا تو جو بعد کے جو لوگ آئے جو اس میں رہے تو ان کو واجب تھا کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے. وہ تو پھر ایمان میں داخل ہی نہیں ہوئے نا. پھر آپ کیسا یہ کہہ لیے کہ وہ ایمان اللہ کے نبی نے کیا فرمائے تھے اپنے آخری وقت میں؟ حدیث آخری وقت کی نصیحتیں یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے تھے کہ لعنت و یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. ان کے انبیاء کی قبروں کو انہوں نے وسیلہ بنایا تھا اللہ اور اپنے درمیان. ارے وسیلہ ہی ہے وہ. دیکھیں پکی خبر کو بیچ میں نہ لایا. ارے اللہ وسیلہ ہی ہے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں ندیم بھائی 2 منٹ ٹائم طے کر لے. بھائی تمہیں سمجھ نہیں رہے کہ وہ جو وسیلہ لگا رہے تھے یہود اور نصارہ اللہ کے نبی لعنت کر رہے تھے. اب میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں آپ نے بتایا ہی نہیں وسیلہ کس طرح سے لگا رہے ہیں. کیا وسیلے کی بہت ساری سنیں نا بھائی بات تو سنیں. تو اسی لیے تو بولا تھا بھائی پہلے تم اپنے دعوے پہ دلیل دو تو بات آگے ہونا. تم دعوے پہ اپنے دلیل نہیں دے رہے ہو تمہیں خود سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے. ندیم بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں پہلے میری بات سنیں آپ جذبات میں نہ آئے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں وسیلہ کیسا لیتے ہیں. اب میں نے دعا کیا یہ اللہ میرے تو ابیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. میں نبی علیہ السلام کے ذات مبارک کا وسیلہ دیتا ہوں تو میرے ابیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. کیا میرے اتنا کہنے سے میں دائرے اسلام سے خارج ہو گیا؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ وہ جو تم نے جو کہا کہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ ہے تو اس میں نیت کیا ہے؟ نیت میری یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کو سنا رہا ہوں اللہ سے مانگ رہا ہوں صرف ذریعہ آپ کی بس آپ کا مرتبہ مبارک کا ذریعہ دے رہا ہوں بس دوسری کوئی نیت نہیں. یہ شرکیہ وسیلہ ہے. یہ وسیلہ شرکیہ ہے. مطلب میں یہی مشرک نے مکہ لگایا یہی مشرک نے مکہ وسیلہ لگایا کرتے تھے اس لیے انہیں مشرک کہا گیا. آپ کریں گے تو آپ مسلمان کیسے؟ اچھا مطلب اتنا کہنے سے میں شرک کر لیا اور یہی وسیلہ مکہ کے مشرک لگاتے تھے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی کیا شریعت کی تصدیق کر لی تھی؟ انہوں نے نہیں انہوں نے نبی کی تصدیق نہیں کی تھی. کر لیتے تو وسیلے سے ہاتھوں بیٹھتے نا. وہ اپنی شریعت بھائی مطلب اللہ رب العزت نے انہوں نے اس بنیاد پر انہیں مشرک ڈکلیئر کر دیا. ہاں بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک ڈکلیئر کیا. ان کے مال اور جان دونوں کو مسلمانوں پر حلال کر دیا. کلمہ اترا ہی اسی وسیلے کے رد میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اسی وسیلے کے رد میں ہے. توحید آئی ہی اسی وسیلے کے رد میں ہے. مشرک مکہ یہی شرک کرتے تھے. اس کے سوا وہ دوسرے گناہ نہیں دوسرا شرک نہیں کرتے تھے. چلے ٹھیک ہے اوکے. اب خاموش رہے ندیم بھائی. دیکھیں دوستو سب سے پہلے بات تو انہوں نے کہا ہے جیسے میں نے وسیلہ بتایا بھی آپ کو میں کس طرح سے. ندیم بھائی ایک لقمہ لینا چاہتا ہوں آپ سے. اگر اس وسیلہ اگر کوئی اہل علم کے قائل ائمہ محدثین و فقہا تو وہ بھی شرک کر بیٹھے نا. ایسے وسیلے کا کوئی قائل نہیں ہے. اہل سنت میں ایسے وسیلے کا کوئی میں دلیل دوں گا نا. ہاں دو. میں دلیلوں کا انبار لگوں گا. آپ ٹینشن نہ لیں. آپ اس کی فکر نہ کریں. وہ مجھ سے چھوڑ دے آپ. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے جو آپ نے یہ عقیدہ باندھا ہے کیا یہ آپ کا پرسنل عقیدہ ہے یا سلف صالحین نے ایسا نظریہ بنایا ہے؟ کتاب و سنت والا عقیدہ ہے. نہیں سلف و صالحین نے بھی ایسا ہی نظریہ پیش کیا جیسے آپ کر رہے ہیں؟ نہیں بھائی سلف و صالحین نے تھوڑی بنایا ہے سب. تو مطلب یہ سلف صالحین سے کسی ثابت نے 1400 سال کے بعد یہ آپ اپنے پیٹ کا ملوٹ نکال رہے ہیں؟ بالکل نہیں بھائی. سلف و صالحین تو ہوگا کیسے؟ اچھا ہاں دوستو تو الحمدللہ میں اپنے دلائل شروع. اور ندیم بھائی اگر کوئی اس سے ضعیف حدیث ہوگی تو اس سے بھی شرک کا اطلاق ہوگا نا. ضعیف حدیث سے کوئی عقیدہ ہوتا ہے کیا؟ ضعیف حدیث سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے کیا؟ بھائی ارے عقیدے کے لیے نسے قطعی لگتی ہے. عقیدے کے لیے صحیح حدیث نسے قطعی لگتی ہے. ضعیف حدیث کہاں سے جائے گی؟ دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں عقیدے کے لیے نسے قطعی لگتی ہے اور پھر خود کہہ رہے ہیں یہ عقیدے میں سے آتا ہی نہیں ہے وسیلہ. ارے صحیح حدیث سے عقیدہ پیش نہیں کیا جاتا بلکہ رد کیا جاتا ہے. ایسا مانا ہی نہیں جائے گا عقیدہ. اللہ کے بندے ضعیف حدیث اعمال میں قبول فضائل میں ضعیف حدیث لی جاتی ہے. ارے وہ بھی غلط علامہ نووی افکارے کے پیج نمبر 43 پر کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث لی جاتی ہے. یہاں فضائل کی بات بھی نہیں چل رہی ہے. ٹھیک ہے خاموش رہیے آپ. میں دلیل دیتا ہوں آپ کو. خاموش رہیے آپ.
ببرکت بسم اللہ. دوستوں میں الحمدللہ اپنی دلائل شروع کرتا ہوں. یہ میں نے کھول لیا ہے قرآن، اللہ رب العزت کا پاک کلام. یہ آیت ہے سورہ مائدہ، ٹھیک ہے. ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. دوستو یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ہے، ٹھیک ہے. تفسیر کس کی ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفا 1142 ہجری ٹو 1225 ہجری. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کے کانٹیکس میں تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت تک دوسرے اولیاء امت تک اور کاملین تک بھی وہاں تک رسائی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت تک مرتب و وسیلت تک کسی دوسرے کے رسائی کی نفی نہیں ہے ہوئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو ظاہر کیا گیا ہے. قرب الہی کا ہر درجہ وسیلہ ہے. تفسیر مزاری جلد 3 صفحہ نمبر 333. یہ میں نے الحمدللہ قرآن پڑھا اور اس کی تفسیر میں نے ایسے ایک امام پیش کی جو نہ بریلوی ہے اور نہ دیوبندی ہے. 1142 ہجری کے امام ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے کے شاگرد ہے، مرزا مظہر جانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. اور یہ میرے ہاتھ میں دوسری دلیل ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں دلیل آپ کو دے دوں گا. آپ پہلے اپنی بات رکھیں. اور آپ اپنے نیک عمل کا وسیلہ لیتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت کریں گے آپ یا صحابہ سے ثابت کریں گے آپ، ٹھیک ہے. ندیم بھائی بولے، آپ کا ٹائم شروع ہوا. جو آپ نے دلیل دی ہے نا وہ آپ کے وسیلے کی دلیل نہیں، ہمارے وسیلے کی دلیل تھی. وابتغوا الیہ الوسیلہ، نیک اعمال کا وسیلہ تو ہم نے پہلی قسم بتا دی ہے کہ پہلی قسم وہ جائز ہے. اس میں ثابت کریں نا آپ، اس میں ثابت کریں نیک اعمال. اپنے ٹرن میں بولے ندیم بھائی، میں بولنا نہیں چاہتا آپ کے ٹرن میں آپ کو فل موقع دینا چاہتا ہوں، آلریڈی دے رہا ہوں. اپنے نیک اعمال کی وسیلے کی آپ جو دعوت کرے اس کے مطابق دلیل ہونا چاہیے. قل ہات برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو تو. وسیلے کی پہلی قسم جو جائز ہے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، یہ وہ وسیلہ ہے، اس کا منکر کافر ہے. اور یہ جو آپ نے آیت کریمہ پیش کی وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ نیک اعمال کا وسیلہ ہے. آدمی جہاد کرے، آدمی صدقہ خیرات کرے، آدمی کوئی بھی نیک کام کرے اور اس کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے لگائے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرے دعاؤں سے پہلے، یا رحمان یا رحیم، اس سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھے، اس سے پہلے درود پڑھے. تو یہ سب چیزیں نیک اعمال ہے، اس کا وسیلہ جائز ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں. ہمارے ہی دعوے پر آپ نے دلیل پیش کی ہے، اپنے دعوے پر آپ نے دلیل نہیں پیش کی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جب تم میں اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. آپ کو دلیل اس دعوے پر پیش کرنا تھی کہ اپنے اور اللہ کے درمیان جو انبیاء کی ذات کو آپ نے رکھے ہو، اس پر آپ دلیل دو. اس پر آپ نے دلیل نہیں دی، آپ نے نیک اعمال کی دلیل دے دی ہے، وہ ہماری بھی دلیل ہے. آپ نے اگر دعاؤں کی وسیلہ بتاؤ گے تو وہ بھی ہماری دلیل ہے. ذات کو بیچ میں رکھنا ہے، اس کی دلیل دو منہج سلف سے. پانی پت منہج سلف میں نہیں آتے، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم، آپ ان کا حوالہ نہیں دے سکتے دعوے کے مطابق. سمجھ میں؟ پانی پت متاخرین میں سے ہے، متقدمین میں سے نہیں ہے. اب جلدی سے آپ اس عقیدے کی دلیل دو کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کی ذات، مقام، مرتبے کو وسیلہ بنایا جائے، چاہے ملائکہ ہو، چاہے انبیاء ہو، چاہے اولیاء ہو، چاہے ایسی مخلوق جو گناہ نہیں کرتی. جیسے ہندو وسیلہ لگاتے ہیں نا، ندی، نالے، پیڑ پودے، سورج، چاند، ستارے، وہ بھی وسیلہ ہی لگاتے ہیں. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ہے، گناہ نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ ان کی سنے گا یا ان کے مقام مرتبے کی وجہ سے ہمیں بخش دے گا. تو اس پر آپ کو دلیل دینا ہے، بتانا ہے کہ اگر یہ وسیلہ جائز ہے تو مشرک نے مکہ کو مشرک کیوں کہا گیا؟ بولو بھائی. ہو گئے آپ کا ندیم بھائی؟ ہاں. ببرکت بسم اللہ. دوستو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے نا ان کے اعمال کی ایک بھی دلیل دی، کیونکہ یہ خود کے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیتے ہیں، اس سے انہوں نے ایک دلیل نہیں دی. دوسری بات دوستو، انہوں نے کہا تھا کہ میں جو وسیلہ لیتا ہوں وہ وسیلہ شرک اکبر ہے نا. شرک اکبر کی تعریف کی انہوں نے. میں زیادہ ٹائم ضائع نہیں ہونا تھا کر کے میں نے وہاں سے ان کو کاٹ دیا، میں پوائنٹ پر آ گیا. دوسری بات دوستو، انہوں نے ابھی تک نفی نہیں کی
کہ میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کا وسیلہ لیتا ہوں کہ یہ شرک ہے. انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی نہ حدیث پڑھی. اللہ کی قسم رات گزر جائے گی لیکن ندیم بھائی یہ پڑھ نہیں سکیں گے. دوسری بات دوستو، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1385 نمبر کی حدیث ہے. عثمان بن حنیس رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عرض کیا ہے آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت کی دعا فرما دیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہوں جو بہتر ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں. وہ شخص کہنے لگے کہ آپ دعا کر دیجیے. تب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیے وضو کرو، ٹھیک ہے، اچھے سے وضو کرو، پھر 2 رکعت نماز پڑھو، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ذات مبارک کا وسیلے سے دعا کیا ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. وہ نابینا شخص فرماتے ہیں میں سوال کرتا ہوں، تیری طرف توجہ کرتا ہوں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو نبی رحمت ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی جانب اس کام میں توجہ کی تک پوری کرتا ہوں، اور اے اللہ میرے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما. اس کی سند صحیح ہے، البانی نے اس کے حدیث صحیح کہا ہے. سنن ترمذی بھی حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے. اس سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لینے آئے تھے. اگر وہ صحابی کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں تو وہ صحابی خود نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ کیا کرنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود دعا کر رہے ہیں. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو دعا سکھانا نہیں ہوتا تھا، وسیلہ سکھانا نہیں ہوتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کہتے تھے کہ جاؤ تم چلے جاؤ، آج سے میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دعا سکھا رہے ہیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مبارک پہ شرک کا اطلاق کرنا یہ اسلام پہ ایک ظلم ہے. دوسری بات دوستو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1010 نمبر کی حدیث ہے، جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات مبارک کے بعد دعا کی کہ ہم پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہلے وسیلہ لیتے تھے، پھر بعد میں ہم اب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے تو ہم ان کے ذریعے سے اللہ کی قرب پا رہے. اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی ہمیں وسیلہ لینا جائز ہے. دوسری بات دوستو، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میرے بعد تم میرے خلفاء کی پیروی کرنا. لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا رہے کہ میرا عمر میرا وسیلہ لیتا تھا، میرے چچا کا وسیلہ لیتا تھا، تم بھی وسیلہ لو. تو یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک سے واضح ثابت ہو گیا. اگر جو خلفاء کی عمل کو شرک بدعت کا اطلاق کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک، ذرا سوچو کہ یہ اسلام پہ کتنا بڑا ظلم ہے. بولے ندیم بھائی. دیکھیے بھائی، پھر انہوں نے ایک اور غلطی کی ہے، یہ فہم سلف سے محروم ہے. قرآن حدیث کو اپنی عقل سے سمجھ رہے ہیں اور جب دلیل پیش کر رہے ہیں تو ہمارے عقیدے کی پیش کر دے رہے ہیں. ہم نے وسیلے کی 2 جائز قسم بتائے تھے، ایک پہلی نیک اعمال، دوسری دعائیں. تو انہوں نے پہلی دلیل جو دی تھی وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ بھی ہماری دلیل تھی نیک اعمال. ان کے وسیلے کی دلیل نہیں تھی کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کی ذات رکھی جائے. اور دوسری دلیل انہوں نے جو دے دی عثمان بن حنیف کی روایت، وہ بھی ہمارے دعوے کی دلیل ہے نہ کہ ان کی. اس میں صاف الفاظ واضح طور پر لکھا ہے کہ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ، ایک نابینا شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجیے. تو یہ جائز وسیلہ ہے. ہم ہمارے زمانے میں نیک لوگوں سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں. بھائی آپ حج کرنے جا رہے ہیں، میرے لیے دعا کرنا. مسجد میں آپ جمعہ پڑھانے جا رہے ہیں، میرے لیے دعا کرنا. یہ وسیلہ ناجائز نہیں ہے، یہاں تو دعا کی بات ہے اور اللہ کے نبی نے انہیں دعا ہی سکھائی. اور سب سے اہم بات، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا دعویٰ مکمل ہے یا ادھورا. ان کا جو عقیدہ ہے وہ فوت شدگان کو بیچ میں رکھنا ہے. اور صحابی رسول کی جو روایت پیش کر رہے ہیں یہ فوت شدگان والی نہیں ہے. اللہ کے نبی ان کے سامنے موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی انہیں دعا کرنا سکھا رہے ہیں. یہ دعا کا وسیلہ ہے نہ کہ ذات کا. اور وہ یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہ میں نبی علیہ السلام کو وسیلہ بناتا ہوں، یعنی اللہ کے نبی جو دعائیں کر رہے ہیں، جو دعائیں کرے وہ میرے حق پہ قبول فرما. تو یہ وسیلہ جائز ہے. یہ وسیلہ وہ ہے ہی نہیں کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کی ذات کو رکھا جائے. یہ تو دعا کا وسیلہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی وسیلے میں دعا کی تھی. حضرت عمر نے اگر ذات کا وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عباس کا مقام تو بہت چھوٹا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود تھی. آپ نے حضرت عمر نے ان کا وسیلہ نہیں لیا.
حضرت ابو بکر صدیق کی قبر موجود تھی، وہ امت کے افضل ترین شخص ہے، صدیق ہیں، ان کا وسیلہ نہیں لیا۔ کن کا وسیلہ لیا؟ نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا، جو کہ حیات تھے، اور زندہ لوگوں سے دعا کرائی جا سکتی ہے، ان کو دعا کے لیے کیا جا سکتا ہے، ان کو وسیلے کے لیے آگے کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ جائز وسیلہ ہے۔ ان کا جو عقیدہ ہے فوت شدگان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب دنیا سے چلے گئے ہیں، وفات پا چکے ہیں، پھر بھی اپنے اور اللہ کے درمیان ان کو رکھ رہے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الکہف میں کیا فرمایا؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ اور یہ کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے محبوب بندوں کو اپنا کارساز بنائیں گے۔ ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، انبیاء، اولیاء، ملائکہ کو آپ وسیلہ بنا لو مرنے کے بعد، اور اس کا اللہ رب العالمین نے کہیں حکم ہی نہیں دیا ہے، شریعت نازل ہی نہیں کی ہے، اور آپ سمجھو کہ آپ ایمان والے رہو گے، تو آپ جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دیا کہ تیار رہو، ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار ہے۔ تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ مرنے کے بعد فوت شدگان کو اپنے اور اللہ کے درمیان رکھنا ہے، ان کے ذات و مقام کو وسیلہ رکھنا ہے۔ اس پہ دلیل دینا، آپ کو دلیل دیجئے۔ ہو گیا آپ کا ندیم بھائی؟ ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ دوستو دیکھا نا آپ نے، ندیم بھائی نے 3 منٹ تک بولا، لیکن میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم یہ رات گزر جائے گی لیکن ابھی تک یہ دلیل نہیں دے پائے گے کہ وسیلہ شرک ہے۔ دیکھا دوستو، انہوں نے ایک دلیل نہیں دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کا وسیلہ لینا شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوستو سب سے قابل غور کی بات یہ ہے کہ جب میں نے ان سے کہا کہ جو آپ نظریہ بنا رہے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کا وسیلہ لینا شرک ہے، تو سلف میں سے کس نے کہا؟ تو انہوں نے کہا سلف کی کیا ضرورت ہے، قرآن حدیث میں موجود ہے۔ تو جب میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا، جب میں نے حدیث دیا تو انہوں نے سلف کی طرف کیوں آئے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ تو ان کے باتیں میں خود تضاد ہے۔ دوسری بات دوستو، قابل غور کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب نابینا شخص آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وسیلہ سکھایا اپنی ذات مبارک کا، ٹھیک ہے۔ وہ صحابی وہاں موجود نہیں تھے بلکہ اپنے گھر جا چکے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا وسیلہ کی کہ صحابی آئے ہی تھے اس لیے۔ دوسری بات دوستو، جب میں نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں نے تفسیر پیش کی، مزاری کی جلد 3 صفحہ نمبر 313، تو اس میں ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہر وہ قرب الہی بنا قید کے رسائی اللہ تک۔ تو دوستو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ان کے تائید کیسی کر رہی ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ دوسری بات دوستو، کیونکہ ہر وسیلے میں، کیونکہ وسیلہ ہر وہ قرب الہی ہے، اس میں قید بانی نہیں کی۔ تیسری بات دوستو قابل غور کی یہ بات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ فوت شدہ کا۔ تو اب میں ندیم بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں، معصومانہ میرا سوال ہے کہ یہ فوت اور حیات یہ تخصیص کس نے کی؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ صحابی وسیلہ لے رہے تھے تو انہوں نے شرک نہیں کیا؟ مطلب اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جا چکے اپنے قبر مبارک میں، اب کوئی یہ کام کر رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظوں کا، تو وہ شرک کیسے ہو گیا؟ حالانکہ شرک تو ہر حال میں شرک ہوتا، شرک کی کیٹیگریز نہیں بدلی جاتی کہ اب شرک ہو گیا تب شرک ہو گیا، وہ تو ہر حال میں شرک ہوگا۔ کیا صحابی مشرک ہوئے معاذ اللہ؟ دوسری بات جنہوں نے کہا، دوسری بات دوستوں، میں نے جب صحیح بخاری کی حدیث پیش کی 10 نمبر کی، تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک پر کیوں نہیں گئے، مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کیوں نہیں گئے؟ تو دوستو قابل غور کی یہ بات ہے کہ ہم پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لیتے تھے، حالانکہ نام لے گیا، اور یہ اصول کہیں بنایا ہوا ہے دوستو۔ فتح الباری میں امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرح میں خود لکھا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی ہم وسیلہ لے سکتے ہیں، جیسا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ریسپیکٹ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دلیل نہیں دی دوستو، ایک بھی دلیل نہیں دی۔ دوسری بات دوستو، امام جساری المتوفا 741-51 ہجری کہتے ہیں
کہ دعا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بناؤ. حسین حسین پیج نمبر 25. 700 ہجری کے امام ہے دوستو یہ. دوسری بات دوستو، امام نووی المتوفی 674 ہجری لکھتے ہیں کہ ایسا شخص جس کا تقوی مشہور ہو اس کے ذریعے سے بارش طلب کرے. کتاب الاذکار پیج نمبر 243. دوستو تقوی ہر حال میں تقوی ہوتا ہے، چاہے دنیا سے چل جائے چاہے دنیا کے بعد رہے. دوستو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وفات کے بعد حضرت حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے جو المعجم اور صغیر میں حدیث ہے نا کہ حضرت حنیف رضی اللہ تعالیٰ، تو اس کے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات مبارک کے بعد وہ صحابی ایک تابعی کو حدیث سنا رہے ہیں، جس کو معجم الزوائد میں امام حیثمی نے جلد 2 کے رقم نمبر 3629 نمبر پر انہیں حدیث لائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک میں جو حضرت حنیف رضی اللہ عنہ جو وسیلہ جو راوی تھے نا انہوں نے، تو وہی حدیث انہوں نے اپنے تابعی کو سے پتہ چلا کہ سلسلہ تواتر سے چالو ہے. تیسری بات دوستو، امام صوفی کی المتوفی 756 ہجری لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل لینا ہر حال میں جائز ہے. شفاء السقام صفحہ نمبر 358. دوستو ابن تیمیہ کے رد میں امام سبکی نے کتاب لکھی تھی، کیونکہ ابن تیمیہ نے پہلی بدعت ایجاد کرا تھا کتاب الوسیلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک کا انکار کر کے، جو سلف سے کہیں سے ثابت نہیں ہے دوستو. تو یہ ابن تیمیہ انکار کرا تھا دوستو. تو دوستو الحمدللہ اللہ رب العزت سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں فرماتا ہے کہ مومنوں کا راستہ چھوڑنے والا گمراہ ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ائمہ محدثین متاخرین مورخین یہ توسل جو ہر حال میں چلتا ہوا آ رہا ہے توسل تواتر کے ساتھ، تو یہ اس کو کسی نے انکار نہیں کیا دوستو، ٹھیک ہے. اور کیونکہ المعجم الاوسط کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6502 نمبر کی، جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ سکھا ہے. حالانکہ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ زید بن رحمان اس کے اندر ایک راوی ضعیف ہے، لیکن میرے ہاتھ میں کتاب ہے پیر بجر شاہ راشد زبیر علی جی کے استاد مقالات 2 صفحہ نمبر 348 سے لکھتے ہیں کہ ضعیف حدیث سے عمل کرنا اس سے امت کا اجماع ہے، اور انہوں نے تقریباً 10 محدثین کے حوالے دیے. دوسری کتاب غیر مقلدوں کے ابھی حال میں جو عالم انتقال ہو ان کا نام ہے مولانا عبدالسلام، ٹھیک ہے. انہوں نے تفسیر دعوت القرآن لکھی ہے جس کا جلد نمبر 1 ہے. عرب لکھتی کی ضعیف حدیث سے عمل ائمہ محدثین نے جائز قرار دیا ہے. تو دوستو الحمدللہ میں نے نبی علیہ السلام کا ذات مبارک کا بھی وسیلہ ثابت کر دیا، ٹھیک ہے. انہوں نے ایک بھی دلیل نہیں دی دوستو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک کا وسیلہ لینا شرک ہے، نہ شرک کی تعریف. اللہ کی قسم رات گزر جائے گی دن نکل جائے گا قیامت کی صبح تک یہ نہ سلف سے بھی بتا پائے گے کہ شرک ہے. اپنی من مرضی تعویلات کر انہوں نے ایک نظریات بنوائے. بس تم ایسی بات ہے نا کما صلی لماری عامل اسفارا، کیسے گدھے ہیں جن پہ کتابیں لدی ہوئی ہے، کیا بول رہے ہیں کیا پڑھ رہا ہے کیا سمجھ رہا ہے کچھ معلوم ہی نہیں. ارے بھیا جو تم دعاؤں والا وسیلہ بتا رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابی کو دعا سکھائی ویسے پوری امت کو دعائیں سکھائی ہے کہ تم ایسے ایسے دعا کر کے وسیلہ بناؤ. تو 3 زندگی کے اسٹیج ہوتے ہیں. ایک اسٹیج ہوتا ہے دنیا کی زندگی کا، ایک اسٹیج ہوتا ہے عالم برزخ یعنی موت کے بعد کی زندگی کا، اور ایک اسٹیج ہوگا قیامت آخرت والی زندگی کا. تو نبی علیہ السلام کی 3 زندگیاں ہیں، دنیا کی زندگی، عالم برزخ کی زندگی، اور قیامت کے بعد والی زندگی آخرت کی زندگی. تو 2 زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا گیا ہے. جب آپ دنیا میں موجود تھے صحابہ کرام آپ کے پاس آ کر آپ سے دعائیں کروایا کرتے تھے، آپ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، بارش ہوتی تھی، یہ جائز وسیلہ ہے. اور یہی بات انہوں نے کہے ہیں کہ جو متقی ہے اس سے دعا کروائی جائے. تو جو متقی دنیا میں آپ جسے سمجھتے ہیں آپ اس سے دعا کرا سکتے ہو، جیسے صحابہ اللہ کے نبی سے کراتے تھے، اللہ کے نبی سے لوگوں کو دعا سکھاتے تھے. اور ایک طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے آخرت میں دعا کا، اور ایک طریقہ بتایا ہے دنیا میں رہتے ہوئے تم میرے لیے دعا کرو. تو ہم اذان کے بعد جو وسیلے کی دعا کرتے ہیں مقام محمود پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما، تو یہ دعائیں کرنا جائز ہے، یہ وسیلہ جائز ہے. اس میں کہیں ذات کا وسیلہ نہیں آتا، مقام مرتبے کا نہیں آتا، بلکہ خالص یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. یہود و نصارہ اس بات پر خوش ہوتے تھے اور وہ انبیاء اکرام کے بیٹے ہیں اور اپنے آبا و اجداد کے اعمال پر فخر کرتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اپنے آبا و اجداد کے
اسلاف کے شر پر فخر نہ کرو بلکہ اپنے ذاتی اعمال ہی پر نظر رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کا قرب و وسیلہ تلاش کرو۔ تو اس وسیلے کو کہ اس خوش فہمی میں رہنا کہ انبیاء کا مقام، ان کا مرتبہ، اولیاء کا مقام، ان کا مرتبہ، ایسی مخلوق کا مقام مرتبہ جو گناہ نہیں کرتی، یہ کام تو یہودی کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، مسلمان نہیں کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے کہیں پر بھی یہ وسیلہ نہیں لگایا ہے بلکہ اسے مشرکین مکہ کا وسیلہ کہا گیا۔ امام جریر طبری نے ایک آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن نیک لوگوں کو مشرکین اپنے رب سمجھ بیٹھے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ نیک لوگ اپنے رب کا قرب ڈھونڈتے ہیں، اس طرح وہ اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جبکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جن کو یہ لوگ وسیلہ بناتے ہیں، جیسے وسیلہ بنا رہے ہیں کہ اللہ اور ہمارے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ وسیلہ ہے، تو یہاں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم جسے وسیلہ بنا رہے ہو وہ خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور وہ پہلے کے انبیاؤں کے تعلق سے، عیسی علیہ السلام کے تعلق سے بھی مشرکین مکہ یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہاں بول رہے ہیں کہ وہ تو خود ویسے اللہ تعالیٰ قرب تلاش کرتے ہیں، وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ تو بھائی آپ نے اپنے عقیدے پر ابھی تک کوئی دلیل نہیں دی، جو بھی دلیل دی ہمارے وسیلے پر دی، مشرکین مکہ کے وسیلے کو آپ نے جائز ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اگر یہی دلیل آپ کی جائز ہے اور یہ وسیلہ شرک نہیں ہے تو آخری بات مجھے بتائیے مشرکین مکہ مشرک کیوں ہوئے، اور یہ بات کا جواب دیجیے، ہماری بات ختم کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو دلائل تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمارے دلائل دے کے اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہو۔ بتاؤ بھائی مشرکین مکہ کا وسیلہ کیسے ناجائز ہوا پھر؟ ببرکت بسم اللہ۔ دوستو سب سے پہلی بات تو جاہل کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جہالت ہی بچے گا۔ ندیم نے ابھی تک ایک دلیل نہیں دی دوستو، ایک تو شرک کہا ہے، نہ سلف میں سے بتایا ہے کہ نظریہ کس کا تھا، حالانکہ جب میں نے دلائل دیا، حالانکہ میں نے پانچ ائمہ محدثین سے دلیل دیا، وہ بھی ذات مبارک کی دلیل دیا دوستو۔ میں نے پہلے اس سے کہا تھا یہ شرک کے لپیٹ میں کتنے بڑے بڑے اہل علم آئیں گے، اسے خود شعور نہیں ہے، کیا بول رہا ہے اسے بھی خود شعور نہیں ہے۔ دوسری بات دوستو، میں نے قرآن سے تفسیر پیش کی، ہر قرب الہی ہر میں بنا قید آ جاتی دوستو، اس میں ایک بھی دلیل پیش نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ کہتے ہیں تو نیک اعمال سے نہ قرآن سے دلیل پیش کی نہ حدیث سے پیش کی۔ ہر حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ میرا رد کرتے کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھتے، حدیث پڑھتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کا وسیلہ لینا شرک ہے۔ کوئی حدیث نہیں پڑھی، کوئی آیت نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، نہ سلف میں سے کسی کا قول بتایا۔ الحمدللہ جب میں ریکارڈنگ ڈالوں گا ندیم کی تو جہالت واضح ہو جائے گی کہ میں نے اتنے سارے حوالے دیے۔ دوسری بات دوستو، میں نے کہا تھا کہ یہ وفات اور بعد وفات کی تخصیص کون کرے، کیونکہ اللہ رب العزت حکم خود نافذ کرتا ہے۔ کیا یہ آپ کا شریعت میں حکم کہ آپ اپنی زبان شریعت میں چلائیں گے؟ کیا آپ شریعت میں حجت رکھتے ہیں کہ بعد وفات اور وفات وسیلہ لیا جائے گا؟ خاموش رہے، دیکھیں انس بھائی میں نے بیچ میں نہیں بولا، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے اس بات سننے کی، میں اس کی 3 منٹ تک بات کنٹینیو سنتا رہا۔ میں جہالت واضح کروں گا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو اس نے گدھا بولا تو میں نے اس کو پلٹا کے جواب بھی نہیں دیا، جذبات میں آیا نا اس واسطے، کیونکہ میں دلائل سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے گالی بھی دیا، میں نے کچھ نہیں بولا۔ تو دوستو میں نے ہر سوال کا جواب دیا اور میں نے اپنے سارے دلیل پیش کریا۔ دوسری بات میں نے اس سے ایک سوال کیا تھا دوستو، کیا مکہ کے مشرک کو وسیلے کے بنا پر ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا؟ اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 سے ابن تیمیہ نے بھی استدلال کیا ہے، اور سورہ زمر کی آیت نمبر 3 سے بھی ابن تیمیہ چل کے وہ اپنے قرب تلاش کرتے تھے، ٹھیک ہے دوستو۔ امام حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا قول علامہ سیوطی المتوفی 911 ہجری درر منصور میں لکھتے ہیں کہ وہ بتوں کو پکارتے تھے، بتوں کو اس لائق سمجھتے تھے، اور الحمدللہ اس کے بہت سارے دلیل ہے، کیونکہ اس کے دلیل یہ بھی موجود ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نمل کی آیت نمبر 35 میں فرمایا، اور مشرکین کہتے تھے کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی کی چیز کو پوچھتے۔ کافر اس سے استدلال کرتے کہ کافر کہتے تھے کہ اللہ راضی نہ ہوتا تو ہم
پہ عذاب نازل نہ کرتا. مطلب کافر یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہم پر عذاب نازل نہیں کر رہا، اس واسطے ہم دوسرا خدا کو پوج رہے ہیں اس کی رضا کے لیے. تو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری تفسیر کر رہی ہے، اس کا علم نہیں ہے اور شرک کہہ رہا ہے. اس کو کتنا بڑا، اس کو یہی نہیں معلوم کہ اس کے شرک کے زمر میں کتنے بڑے بڑے اہل علم آ رہے ہیں. تو تھوڑا بہت ندیم بھائی علم حاصل کرو آپ. چلو اب ہو گئی آپ کی بات. بھائی آپ یہ ابھی تک یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ان کے وسیلہ جائز ہونے سے مشرکین مکہ کا وسیلہ میں شرک کیسے کہلائے گا. اب چلو فقہ اکبر، ایک کتاب ہے فقہ اکبر، امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب. اس کی شرح حنفی عالم ملا علی قاری حنفی نے کی ہے. کیا لکھتے ہیں؟ کسی آدمی کا اس طرح دعا مانگنا مکروہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے فلاں کے وسیلے یا نبیوں اور رسولوں کے وسیلے سے اور بیت اللہ یا مشعر الحرام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، کیونکہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں. حرام کہہ دے رہے ہیں فقہ اکبر میں. ملا علی قاری، اب ان کا وسیلہ جو ہے ابھی تک بتا رہے تھے اور ائمہ کی طرف منسوب کر دے رہے، تو اتنے بڑے بڑے نے کہا، ملا علی قاری نے حکم لگا دیا کہ یہ مکروہ ہے. ہو گیا معاملہ کلیئر؟ فقہ اکبر میں لکھا ہے، اس آڈیو کے ساتھ یہ اسکرین شاٹ لگا دیا جائے گا. جواب سنیے. اب آخری بات، مشرکین مکہ کا وسیلہ، اس کا جواب سن کے مشرکین مکہ کا شرک کیسے ثابت کرو گے بتاؤ. اس کا جواب سن کے جائے. جو آپ نے فقہ اکبر کا جو حوالہ دیا نا، برکت بسم اللہ دوستو، یہ جو فقہ اکبر کا جو حوالہ دیا جاتا ہے نا، یہ زبیر علی زئی نے اپنے مقالات میں بھی لکھا ہے. اس کی اصل میں بتاتا ہوں کیا ہے. الحمدللہ دوستو، سب سے پہلی بات تو امام اعظم نے جو فرمایا ہے بی حقی کی وجہ سے فرمایا ہے، کیونکہ مخلوق پر کسی کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، مخلوق کا حق اللہ پر نہیں ہے، کیونکہ معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ پر واجب ہے کہ جو نیکی کرتا ہے تو اس کو ثواب ہی دے، کیونکہ اس کو عذاب نہیں دے سکتا، اور جو گناہ کرتا ہے تو اللہ پر واجب ہے کہ اس کو اس کی سزا برابر دے. لیکن میرا کریم اللہ، اس کی مرضی، وہ چاہے تو گناہ گار کو نیکی بھی دے دے، اور جو نیکی کر رہا ہے تو اس کے کردار کے مطابق اس کو عذاب بھی دے. یہ معتزلہ کا عقیدہ جو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے کے دور مبارک میں یہ عقیدہ لے کے پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور فتح الخدیر میں امام حمام رحمۃ اللہ علیہ نے خود واضح لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لینا بالکل جائز ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حق کے وجہ سے روکا گیا ہے یہاں پہ کہ کسی نے یہ گمان نہیں کرنا کہ اسی کے وجہ سے وسیلہ اللہ رب العزت قبول کرتا ہے. تو ان کے غیر مقلدوں کو اتنا دماغ کا ہوں کہ فقہ کو سمجھ سکے، امام اعظم کے قول کو سمجھ سکے. دوستو اللہ کی قسم ابھی تک ایک جواب نہیں دیا. 35 منٹ ریکارڈنگ ہو گئی ہے کہ میرے جو عقیدہ ہے اس پہ ایک دلیل نے دی ندیم نے کہ یہ شرک ہے. نہ اپنے اعمال پہ ایک دلیل دی، الٹا میرے اعمال جو میں دلیل پیش کر رہا ہوں کتنے بڑے بڑے اہل علم شرک کے زمر میں آ رہے تھے، اس کا بھی اندازہ نہیں ہے دوستو. بولو. ارے بھیا، مشرکین مکہ کا وسیلہ کیسے، مشرکین مکہ کا شرک کیسے شرک ہوا بتاؤ نا. یہ تو دلیل تمہارے ذمے ہے کہ مکہ کے مشرکوں کو اس واسطے انہیں شرک کی اس وسیلے کی بنیاد پر ان کے مشرک ڈکلیئر کر دیا گیا. ہم نے تو اللہ پر ایمان بھی لاتے تھے. کچھ نہیں بتایا آپ نے، کچھ نہیں بتایا. میں نے تو دلائل کا انبار لگا دیا. ہم نے تو ناجائز وسیلہ شروع میں بتا دیا نا مشرکین مکہ کا. وسیلہ تم نے ناجائز بتایا. ایک تو تم نے کہا شرک اکبر، شرک اکبر کی تم نے تعریف نہیں کی. ہم نے شروع میں بتا دیا. دوسری بات میں نے تم سے کہا ہے کہ شرک بات کہہ دی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کو قسم دیتے ہیں تو یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے. تو تم نے خود مان لیا کہ تم جو دعا کرتے ہو اللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہیں تو اللہ پر حق کے مطابق اس حق کے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العزت وسیلے کی بنا دعا قبول ہی نہیں کرتا. ہمارا یہ تو قطعاً عقیدہ ہے ہی نہیں. تم تو خود اللہ تعالیٰ پر حق جتا رہے ہو نا. تم نے تو خود مان لی اپنی بات کو. تمہاری دعا وہی ہے. ہم کیونکہ یہ تو ہمارا اسلاف سے ثابت ہے نا. پھر کے اسلاف اس میں زمور آئے گے. دیکھیں آپ کے اندر عبارت فہم تو بالکل بھی ہے نہیں. مجھے آپ دیکھیں ندیم بھائی، آپ نے ابھی تک دلیل نہیں دی. 36-37 منٹ ہو گئے. آپ نے نہ قرآن کی آیت پڑھی نہ حدیث پڑھی کہ میں جو عقیدہ اور نظریات میں یہ چلتا ہوں من لا یستجیب من دون اللہ.
من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامۃ وہم عن دعائہم غافلون. اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک کا اس کا جواب نہ دے سکتے ہوں اور ان کو پکارنے سے بھی غافل ہے. جن کو تم وسیلہ بنا رہے ہو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ تم ان کو وسیلہ بنا رہے ہو. اللہ اکبر. دوستو سب سے پہلی بات دیکھیے ندیم بھائی کو استعانت میں استغاثہ اور وسیلے میں فرق ہی نہیں پتا. وسیلے میں کسی انبیاء کو سنانے کی ہم وہ نہیں کرتے یہاں پہ, ٹھیک ہے, نہ کسی اولیاء کو سنا رہے ہیں. یہ استعانت الگ چیز ہے, وسیلہ الگ چیز ہے. آپ کو دو میں ہی فرق نہیں معلوم ندیم بھائی, تھوڑا تو علم حاصل کرو ندیم بھائی. جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی عمل کا حکم ہی نہیں دیا تو تم یہ عمل کر کیسے سکتے ہو؟ اللہ رب العزت نے حکم نہیں دیا تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے خلاف عمل کرے؟ معاذ اللہ جو صحابی کو دعا سکھا رہے, یہ الزام تو تم لگا رہے ہو. حدیث ہے نا, میں حدیث کہہ رہا ہوں, حدیث کی بنا پر, اہل علم کی بنا پر کہہ رہا ہوں, اہل علم کی دعا بتا رہا ہوں میں. یہ شیطانی قیاس کم فہمی کی وجہ ہے, کم علمی کی بنا پہ. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں نا, صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے ہمارے لیے دعا کر دیجیے. اللہ کے نبی ان کو دعا کرنا سکھا رہے, ذات تو کہیں ہے ہی نہیں نا. مکہ کے مشرک جو رہتے تھے, سورہ انعام کی آیت نمبر 136 میں ہے کہ مشرک کہتے تھے کہ ایک حصہ اللہ کا ہے اور ایک حصہ ہمارے بتوں کا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اور مکہ کے مشرک اللہ کا حصہ قرار دیتے تھے اور بتوں کا بھی حصہ قرار دیتے تھے, تو وہ لوگ اللہ رب العزت کے شان مبارک میں شریک کرتے تھے. شرک یہ جو نکلا ہے یہ شرک سے نکلا ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا فنکشن میں ہم لوگوں نے شرکت کی, ہم لوگ یہاں پر شریک ہوئے, تو یہ شرک کرنا یعنی شرکت کرنا, ٹھیک ہے. لغوی اعتبار سے صحیح میں وہ مکہ کے مشرک اللہ رب العزت کے شان مبارک میں وہ اس کو بتوں کو کھڑا کرتے تھے, وہ قرب بناتے تھے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے, ٹھیک ہے. اور یہ بات سورہ جن میں بھی موجود ہے یہ بات, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لوگ جنوں کو وہ اللہ رب العزت کے رشتہ دار قرار دیتے تھے مکہ کے مشرک. کیا مکہ کے مشرک کو اپنے وسیلے کی بنیاد پر ان کو مشرک ڈکلیئر کر دیا گیا؟ کیا وہ جس طرح سے وسیلہ میں لیتا ہوں کیا وہ وسیلہ اس طرح کا وسیلہ لیتے تھے؟ ایک بھی دلیل نہیں دی دوستوں نے, ایک بھی دلیل. ٹائم گزر جائے گا, میں کہہ رہا ہوں نا, ٹائم قیامت تک, ابھی تک دلیل نہیں دی. اور 43 منٹ ریکارڈنگ ہو گئی دوستوں, ابھی تک دلیل نہیں دی. نہ دلیل دے پائے گا, نہ اپنے اعمال پہ دلیل دے پایا, نہ میری نفی کر پایا دلیل. بھاگ گیا کیا انس, چل گیا کیا یہ ندی؟ اس کی تعریف نہیں کر پایا, کچھ نہیں کر پایا. مشرکین مکہ جو شرک کیا کرتے تھے تو وہ کیا دعا کیا کرتے تھے بتاؤ؟ تمہارے ذمے ہے, میرے ذمے نہیں. قل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. تمہارا دعویٰ ہے کہ جو میں وسیلہ لیتا ہوں. اچھا تمہارے وہاں ناجائز وسیلہ ہے کہ نہیں؟ ایک ہاں ناجائز وسیلہ ہے کہ نہیں؟ یہی ناجائز وسیلہ ہے, حرام ہے, کیا شرک ہے. کیا کیسا؟ جو مکہ کے مشرک وسیلہ لیتے تھے. ہاں کیسے دعا کرتے تھے بتاؤ؟ وہ تو اللہ رب العزت کی شان مبارک میں کھڑا کرتے تھے. کس کو؟ بتوں کو. ان کے بت کون تھے؟ جیسا حضرت مریم, حضرت عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اللہ رب العزت کا بیٹا قرار دیتے تھے, معاذ اللہ. حضرت عزیر کو بیٹا قرار دیتے تھے, معاذ اللہ. ارے یہ مشرکین مکہ کرتے تھے. جنوں کو کون کرتا تھے؟ تم کو یہودی, عیسائی اور مشرکین مکہ کا فرق ہی نہیں معلوم؟ کیا مکہ کے مشرک یہودی مکہ کے کعبے میں نہیں بستے تھے؟ ارے مشرکین مکہ کا عقیدہ پوچھا جا رہا ہے, نصارہ کا نہیں. تو اس کی دلیل تمہاری, وہ جو دعا کرتے تھے مکہ کے سنت میں, وہ جو دعا کرتے تھے وہ دعا کے الفاظ تو دکھاؤ. ارے دلیل تمہارے ذمے, میرے ذمے بھائی. دلیل مجھ سے بھیک مانگ رہے ہو. میں نے تو تمہیں بتا دیا نا کہ یہی دعا کرتے تھے. دلیل تو میں نے دے دیا نا, میں نے تو تمہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر صحیح مسلم کی آیت نمبر, میں تو سنے نجم بھائی, صحیح مسلم کی روایت ہے مشرکین مکہ یہ دعا کیا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے
اے اللہ تیرے سوا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جسے تو اپنا شریک بنائے. کبھی پڑھے وہ روایت مسلم کی؟ ہلو ہو گیا آپ کا، مجھے بولنے دے پھر آپ. مشرکین مکہ کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ تیرے سوا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جسے تو عطا کرے، جسے تو شریک بنائے. عطائی عقیدہ جو تھا یہ مشرکین مکہ کا تھا. تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم. مجھے ہنسی آ رہی ندیم بھائی. ہنسی آئے گی، ابھی رو آرام سے ہنسو بھی اور رو بھی. دوستو سب سے پہلی بات تو خود کہتا ہے کہ بھاگ جا ندیم، تمہیں خود اپنے دعوے پہ دلیل نہیں معلوم. کفایت کو تو چیلنج کیا تھا میں نے کہ ڈیبیٹ کر لے. تمہیں خود اپنے دعوے پہ دلیل نہیں معلوم، مکمل دعویٰ تک نہیں معلوم، مکہ کا شرک نہیں معلوم. کر لیں گے.